बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हमने ज़िक्र खैर करना है एक बहुत बड़े अल्लाह ताला के वली और बहुत बड़े सूफ़ी, बहुत बड़े फ़कीर और ऐसे कामिल शख्स जो अपनी मिसाल आप हैं। सरज़मीन फैसलाबाद में समुद्री रोड पे दसूहा के करीब दारुल एहसान कायम किया गया है और वहाँ एक बहुत बड़ी हस्ती आराम फरमा है जिनका नाम सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह है। आप पे अल्लाह ताला अपनी करोड़ों रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आपके मिशन को अल्लाह ताला ता दमे क़यामत जारी और सारी फरमाए और आपका फैज़ अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए आम फरमाए। आपके मिज़ार पुर अनवार पर हाज़री की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी और आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, सुनी थी, आपके मिज़ार के मुतल्लिक़, वहाँ के निज़ाम के मुतल्लिक़। तो मैंने कहा कि हम जाके उसको देखें, उस हस्ती की ज़ियारत करें, उस जगह को देखें, वहाँ के निज़ाम को मुलाहिज़ा करें। औलियाए कामिलीन के साथ मोहब्बत हमारा ख़ासा है और हम अल्हम्दुलिल्लाह हर अल्लाह ताला के वली की दिलो जान से ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं और उनसे फ़ैज़ हासिल करने की ख्वाहिश करते हैं, कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों की बरक़ात, उनके फ्यूज़ और अल्लाह ताला उनके वसीले से हमसे राज़ी हो जाए, ये हमारी कोशिश है। अल्लाह ताला हमें इसमें और सबको कामयाब फरमाए। आपके मिज़ार पुर अनवार पे जब हम गए हैं, वहाँ का निज़ाम तकरीबन जितने भी आज कल के दौर में खानकाहें हैं, मिज़ार शरीफ हैं या जितना भी ये खानकाही निज़ाम है उससे बिल्कुल हट कर है। लेकिन अगर असल में कहें तो असल जो खानकाही निज़ाम है वो वहीं पे देखने को मिलता है। वहाँ पे आपका जो मिज़ार है उसके ऊपर कोई गल्ला नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, बड़े बड़े मिज़ारात मौजूद हैं। वैसे हम उन औलियाए कामिलीन के बारे में नहीं बात कर रहे, हालांकि बहुत सारे तो ऐसे मिज़ारात हैं जो कि महकमा औकाफ़ के अंडर में हैं। अब उनका निज़ाम चलाने के लिए, वहाँ पे सब कुछ करने के लिए गवर्नमेंट पैसा ले रही है, जमा कर रही है, वहाँ पे गल्ले रखे हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मिज़ारात हैं जो महकमा औकाफ़ के अंडर में नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे गल्ले वगैरह रखे जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि गल्ला रखना गलत है, नहीं रखना चाहिए, ज़रूर रखना चाहिए। जो बंदा आता है वो अपनी मोहब्बत, अपना नजराना और हदिया वहाँ पे पेश करे और वहाँ के जो साहिब हैं, जो कि वहाँ पे साहिब इख्तियार हैं, जो वहाँ के गद्दी नशीन हैं, वो जहाँ चाहें मुनासिब जगह पे गरीबों पे, यतीमों पे, मिस्कीनों पे, मदारस पे, तुलबा पे उसको खर्च करें। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये थोड़ा थोड़ा हदिया जमा करके उन्हीं बुज़ुर्गों के ईसाले सवाब के लिए एक लंगर खाना जारी कर दिया जाए जो कि हमेशा चलता रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हमारे मुर्शिद खाने पे ऐसा ही होता है। वहाँ पे आम तो जो लोग होते हैं उनसे चंदा लिया ही नहीं जाता, लेकिन जो वहाँ पे लंगर शरीफ आता है, जमा होता है या गलों में होता है, तो वो सारा गरीबों पे, यतीमों पे, मिस्कीनों पे, तुलबा पे खर्च किया जाता है। और हमारे मुर्शिद खाने का ये एजाज़ है, वहाँ 24 घंटे लंगर जारी रहता है। आप जब भी आएँ आपको वहाँ पे लंगर मिलेगा। तो ये मैं नहीं कह रहा कि ये कोई गलत बात है, हर किसी का अपना एक नज़रिया है, लेकिन वहाँ पे कोई गल्ला आपको नहीं मिलेगा, वहाँ कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया जाता और वहाँ कोई ऐसा सिस्टम बज़ाहिर मौजूद नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे पार्किंग बिल्कुल फ्री है। मैं ये नहीं कहता किसी और जगह पे नहीं है, लेकिन वहाँ पार्किंग, आपकी गाड़ी है, आपकी मोटरसाइकिल है, उसको रोका जाएगा, उसकी हिफाजत भी की जाएगी, लेकिन उसमें आपको पर्ची भी दी जाएगी, लेकिन उस पर फ़ीस नहीं है।
آپ کے جوتے جمع کیے جائیں گے۔ جوتے وہاں پہ ویسے میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہم نے ویسے سمپل ہی رکھے ہیں اور بہت سارے لوگ آ رہے تھے، لیکن وہاں جوتا گم ہونے کا مجھے نہیں لگا کہ کوئی ایسی بات ہو، کیونکہ ہم نے آرام سے رکھے ہیں۔ اور میں نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ آپ بے فکر ہو جائیں اور آپ یہاں پہ جوتا رکھ دیں، جہاں رکھیں گے وہیں سے ملے گا اور یہاں آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی ہے کہ جو ہم نے جہاں جو چیز رکھی ہمیں وہ وہیں پہ ہی ملی ہے، کوئی ایسی بات نہیں دیکھے گی۔ تو بہت اچھی چیز ہے۔ یہ نہر کے کنارے پہ مزار شریف ہے، وہاں کا ویو انتہائی خوبصورت ہے اور انہوں نے تمام تر سہولیات جو ہے وہاں پہ مہیا کر رکھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو رفائی کام ہے ان میں بہت حصہ ہے ان کا، اور امت مسلمہ کی خوشنودی کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی آسانی کے لیے بہت ساری چیزوں کا وہاں پہ اہتمام ہے۔ یقیناً وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری نظر میں نہیں آئی ہیں، لیکن ہماری سوچ سے بھی زیادہ بہترین طریقے سے اس مشن کو جاری اور ساری رکھا گیا ہے۔ وہاں کے مزار شریف کی ایک خاص بات ہم نے یہ نوٹ کی ہے، وہاں پہ لوگ ذکر بالجہر کر رہے ہیں، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، استغفار کثرت کے ساتھ کی جا رہی ہے، یا حی یا قیوم کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، دیگر اسماء دیگر آیات ان کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور مزار شریف کو ایک احاطے میں محفوظ کیا گیا ہے، عموماً آپ مزار شریف کو چھو نہیں سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک بہترین احاطہ ہے جہاں ایک جماعت بیٹھی ہے، بہت سارے لوگ ہیں اور وہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی ایسی مزار شریف آپ جہاں ان ہوں گے، آپ کے کانوں میں ذکر الہی کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوگی، درود پاک ہوگا، ذکر ہوگا، دعا ہوگی۔ تو یہ بھی اس مزار شریف کا ایک خاصہ ہے۔ بہت سارے مزارات ہیں جہاں ہم جاتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، لیکن وہ مزار اپنی مثال آپ ہے جہاں باقاعدہ طور پہ جو بھی آئے گا وہ بیٹھ کے ذکر کرے گا بلند آواز کے ساتھ، ایک جماعت کی صورت میں، اور ذکر کے ساتھ ہی اپنی جو دلی خواہشات ہیں ان کو رکھے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بہت ساری برکات ہیں۔ تو یہ بھی ایک الگ خانقاہی نظام میں آپ کا جو خاصہ ہے وہ یہ ہے۔ اور یقین جانے کہ جس مزار پہ ہر وقت 24 گھنٹے جماعت کے ساتھ جوق در جوق لوگ بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہوں، یا حی یا قیوم پڑھ رہے ہوں، استغفر اللہ کی کثرت کر رہے ہوں، درود پاک بلند آواز سے پڑھ رہے ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا۔ اور وہاں جتنے خادمین ہیں ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کی زبان پہ درود پاک جاری ہے، جس سے بھی آپ بات کریں گے وہ درود پاک پڑھ رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم نے آپ کی جو لائبریری ہے اس کی زیارت کی، اس کے علاوہ آپ کی جو چیزیں ہیں، آپ کے جو تبرکات ہیں ان کو محفوظ کیا گیا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ یقیناً وہاں ایک بہت بڑی روحانیت ہے اور ہم نے اس کو محسوس کیا ہے۔ وہاں لوگوں کی دلی خواہشات اور ان کی حاجات پوری ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے ان کے نظارہ وہاں کے ان کی کرامات ہیں، کمالات ہیں۔ تو ہم نے اپنی حاضری وہاں پہ پیش کی ہے، لیکن یہ چند ایک چیزیں تھیں جو ہم نے دیکھی ہیں، اور یقیناً آپ کو یہ ہر جگہ پہ دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اور ان کے جو گدی نشین ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی، لیکن وہ عام کسی سے ملاقات نہیں کرتے ہیں، جو ان کے اپنے خاص ہیں ان کے ساتھ وہ بات وغیرہ بھی کر لیتے ہیں اور ان کو وہ اپنا بوسہ بھی لینے دیتے ہیں، لیکن عموماً وہ کسی کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتے۔ وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ جائیں اور آپ گزرتے جائیں گے تو وہ آپ کو ادھر بیٹھ کے سلام کر رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں، ہم کس کس سے سلام لیں اور کس کس سے مصافحہ کریں، اور وہ اپنا ہاتھ ویسے ہی کسی کو چماتے نہیں ہیں عمومی طور پہ۔ تو وہ بیٹھے ہیں، وہ آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ ان کو سلام کریں، بس وہ کہیں گے کہ آپ آئیں یہاں زیارت کریں، وہاں مزار شریف پہ جائیں، وہاں بیٹھ ذکر کریں، جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی حاجت ہے وہاں جا کے آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو یقیناً یہ بہترین ایک سلسلہ ہے اور بہترین ایک مزار شریف ہے، اور اپنی نوعیت کا ایک الگ مزار ہے، جہاں کا جو طریقہ کار ہے، جہاں کا جو نظام ہے انتہائی با کمال ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے تو یہ ایک اپنا ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے صوفی برکت دری لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں
کہ آپ کے ذکر میں ہم اپنا کچھ وقت صرف کریں، ان کے لیے کچھ کلمات ہم کہیں۔ یقیناً یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے اور ہمارے لیے یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ساری برکات کا ذریعہ بنیں گے۔ بہرحال اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور آپ کے اختیار میں ہو تو آپ ضرور وہاں پہ جائیں، وہاں آپ کو ایک الگ دنیا ہی ملے گی۔ بہت سارے آپ نے خانقاہیں دیکھی ہوں گی اور بہت سارے مزارات پہ بھی آپ گئے ہوں گے، لیکن اگر آپ وہاں جائیں گے تو پھر آپ یقیناً محسوس کریں گے خانقاہی نظام میں جو بہتری ہے، جو اس کا کمال ہے، جو اس کا عروج ہے، اور خانقاہی نظام کی جو روح ہے، حقیقی روح آپ کو وہاں دیکھنے کو ضرور ملے گی۔ اگر یہاں پہ میں ان کا شکریہ ادا نہ کروں جو کہ میری اس حاضری کا سبب بنے، جو مجھے وہاں پہ لے کے گئے اور اتنی محبت کی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہت ہی میرے پیارے بھائی محترم محمد رفیق صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ میری بہن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ ایک بار میرے پاس آئے اور وہ بھی روحانی مشورے کے لیے تشریف لائے اور چلے گئے، نہ اس سے پہلے کبھی رابطہ ہوا نہ اس کے بعد کبھی رابطہ ہوا، اور ان کا نمبر میرے موبائل میں رہ گیا۔ اب میری زوجہ محترمہ میرے ساتھ بضد تھیں کہ میں نے کچھ بزنس انٹرسٹ تھیں ان کی، میں نے تو ان کو بڑا سمجھایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے تو آپ اس کو رہنے دیں، لیکن ان کی خواہش تھی کہ میں اکیلی ہوتی ہوں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، گھر میں بور ہو جاتی ہوں، تو گھر میں ہی میں نے کرنا ہے تو میں مصروف رہوں گی۔ تو میں نے پھر ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے آگے سے جو ہمیں رسپانس کیا وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ تھا۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں اتنی عزت ملے گی، اتنا احترام ملے گا، اور ایک ملاقات میں کوئی کس قدر کسی کو اتنی محبت دے دیتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ آئیں قاری صاحب، ویلکم آپ کو، اور ہم آپ کی ہر لحاظ سے خدمت کریں گے، مدد کریں گے۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ اور ہم وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے ہمیں سٹاف سے ہی لیا، اپنی گاڑی میں بٹھایا، پورا فیصل آباد گھمایا، اور اس کے بعد ہماری بہترین مہمان نوازی کی، جو کہ عام انسان نہیں اس چیز کو تصور کر سکتا، لیکن بہرحال انہوں نے جو محبت کی ہے اور جس طرح انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اب ہمارے تمام تر معاملات میں وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، مجھے محسوس نہیں ہوا کہ انہیں محسوس ہوا ہوگا کہ یار یہ ہمارے پاس آئے ہیں اور ہم نے ان کے اوپر اتنا خرچہ کر دیا ہے، یعنی وہ اور کرنا چاہ رہے تھے، اور کرنا۔ میں نے کئی بار نوٹ کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے اتنے پیسے ہم پہ لگا دیے ہیں، اپنی گاڑی پہ کہاں سے چل کے آئے ہیں، اتنا لمبا سفر ہمیں زیارت کروائی ہے، اس کے علاوہ پورے فیصل آباد میں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، ہر جگہ پہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کی زوجہ محترمہ کی طبیعت بھی ناساز تھی، اس کے باوجود بچے گھر میں ہیں اور وہ ہمارے ساتھ سارا دن انہوں نے گزارا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہیں ہوا کہ انہیں لگا ہوگا کہ یار یہ کون لوگ آ گئے ہیں۔ اینڈ تک ہمیں الوداع کہنے تک، گاڑی میں بٹھانے تک وہ ہمارے ساتھ تھے، اور یہاں تک کہ ہمیں گاڑی پہ میں نے کہا کہ ہم اس پہ بیٹھ رہے ہیں اور آپ چلے جائیں۔ میں نے سوچا کہ وہ چلے گئے، لیکن بعد میں ہم نے گاڑی چینج کی تو وہ ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہ آگے کر سب بیٹھ گئے گاڑی پہ، تو آپ تو ادھر تھے۔ میں نے کہا یار یہ نا ہم نے چینج کر لی ہے، تو انہوں نے کہا گھر جا کے ہمیں کال کرنا۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے ان کی کالیں آ رہی ہیں کہ آپ پہنچ گئے ہیں، خیر سے پہنچ گئے ہیں۔ تو یقیناً دل سے دعا ہے ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی زوجہ محترمہ کو، ان کے بچوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یقیناً انہوں نے جو کیا ہے آج کل کے دور میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن میرے پاس تو دعا ہے، اور انشاءاللہ دل سے دعا دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یقیناً وہ سبب بنے ہیں ہمارا ایک اتنی عظیم ہستی
صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مزار شریف پہ حاضری کا، وہاں ملاقات کا، وہاں تمام تر ذکر و اذکار کا، تو یقیناً اس میں ان کا حصہ لازمی ہے اور ان کو ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہان کی سلامتیاں عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔